बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक फौज ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ISPR के मुताबिक इदारे खासकर सीनियर आर्मी अफसर के खिलाफ बेबुनियाद गैर जिम्मेदाराना इल्जामात नाकाबिल कबूल हैं। किसी को भी इदारे या इसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के इदारे के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात यकसर नाकाबिल कबूल हैं। चेयरमैन PTI के बिलखुसूस एक आला फौजी अफसर के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात नाकाबिल कबूल हैं। ISPR का मजीद कहना है कि इदारे और एहलकारों पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इदारा अफसरों और सिपाहियों करेगा। मफाद परस्तों के इल्जामात से इदारे की इज्जत को दागदार किया जाएगा तो इदारा अफसरों सिपाहियों की हिफाजत करेगा, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। ISPR के मुताबिक हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की तहकीकात करे। हुकूमत बगैर किसी सबूत इदारे की हद तक के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक फौज एक इंतहाई पेशावराना और नज़्म ज़ब्त की हामिल फ़ौज है। पाक फौज का एक मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है। पाक फौज को इंतहाई पेशावराना होने पर ख़ुद पर फ़ख्र है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, बात बहुत बढ़ गई है। जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, अब जो जवाब आया बड़ा मौसर जवाब आया, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, मौसर जवाब आया है और उसमें फौज ने अपने गम गुस्से का इजहार किया है। और उसमें जो ख़ास बात ये है कि ये कहा गया है कि अपने अफसर की इज्जत और उस पर लगे हुए इल्ज़ामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात को हर सूरत उसकी हर कीमत पर जो भी कीमत देना पड़े उसकी हिफाजत की जाएगी। ठीक है। और गवर्नमेंट से भी कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी तहकीकात करे। मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त जो ज़रूरत पड़ गई है और जिसकी आज राणा सनाउल्लाह ने पेशकश भी की है, उसने कहा है कि मुझ पर लगने वाले इल्ज़ामात यानी कि 19 या जितने भी कत्ल हैं या शहबाज शरीफ के 99 या 90 जितने भी कत्ल हैं और जो आज़म स्वाति और जो इमरान खान अब जो कह रहे हैं कि उन पे जो फायरिंग करवाई है वो किसी और ने करवाई है, जो जाहिर है कि वो नाम भी ले रहे हैं अब DGCI जो ISI के हैं। तो उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस से इसकी तहकीकात करवा लें। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेप अब ले ही लेना चाहिए और गवर्नमेंट को CJ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इसकी तहकीकात करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बगैर सबूत के इल्जामात मुसलसल लगाए जा रहे हैं। मैं मतलब ये बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, वो कोई भी हो करने वाला, उसको इंसाफ के कटारे में लाना चाहिए। ये बिल्कुल इसमें किसी को इम्यूनिटी नहीं होती कि वो किसी अदारे का अफसर हो या वो आला तरीन ओहदे पर बैठा हो। अगर किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है, कुछ जुर्म किया है, तो उसका एहतसाब होना चाहिए, उसको इंसाफ के कटारे में लाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास सबूत क्या है। आप एक इल्ज़ाम पब्लिक कर रहे हैं, आप TV पे आके सोशल मीडिया पे जो चलता है पूरी दुनिया में जाता है, आप उस पे जाके बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसको काउंटर किया है राणा सनाउल्लाह ने को 3 से 4 दफ़ा। उन्होंने कहा है कि बड़ी सादा सी बात है कि एक एप्लीकेशन दे देते ये किसी थाने में, ये किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में चले जाते, आज़म स्वाति के मामले में ये किसी कोर्ट में और इससे हायर कोर्ट में चले जाते, रिट पिटिशन फाइल कर देते। इन्होंने क्या उसके बाद जब ये दावा करते हैं तो उनको दंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया, तो क्या उस तशद्दुद की इन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट बनाई? कहीं वो मेडिकल रिपोर्ट के लिए गए? कोई इनके पास कुछ एविडेंस है? अगर आप ये कहते जाएंगे। अच्छा, एक मियां ताहिर साहब कतरा कलामी होगी, लेकिन इसका एक और जो पहलू हम देखते हैं, एक नुकसान जो होता है, एक तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उससे सिपाही का, एक आम फौजी का मोराल तो डाउन होता ही है, लेकिन जो हमारा हमसाया मुल्क है उसको मौका मिल जाता है पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने का, पाक फौज पर उंगलियां उठाने का, और वो अपनी ट्रांसमिशंस में मीडिया के जरिए वो इस बात को उठा रहे होते हैं, उजागर कर रहे होते हैं, जो इमरान खान साहब इल्ज़ामात माजी में भी लगाते रहे हैं। लेकिन इसमें देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सही है, ये तो बड़े दिनों से हो रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि कई महीनों पे मुहित है ये बात, जब से ये पाक फौज के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है और उस पे इंडिया में जो शादियाने बजाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखें, आप नोट करेंगे इसके बिल्कुल उल्ट ये हो रहा है कि ये लोग उसको अपने लिए एज समझ रहे हैं।
یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا پریشر کام کر رہا ہے. اور بھائی یہ تو دیکھ لو کہ آپ کا پریشر ملک کے اندر رہنا چاہیے. ملک سے باہر جو پریشر ہوتا ہے نا وہ پریشر نہیں ہوتا پھر, وہ آپ کے ملک پہ پریشر ہے. ہاں, یا اگر آپ اس کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتے اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور وقتی مقاصد کے لیے, اور صرف مقصد کیا ہے یہ دیکھیں. عمران خان بڑے کلیئر ہیں اس بات میں. وہ کہتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی جنرل باجوہ یا فوج ان کا ساتھ دے تو وہ کلیئر ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کو اقتدار میں لے آئیں. ایک اقتدار کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, جس میں ظاہر ہے کہ آپ کا جو پرانا رویہ متلقل انانی کا رویہ تھا, آپ نے جس طرح سے معاملات کو چلایا اور جس طرح سے اپوزیشن کو کچلا اور جس طرح سے آپ نے باقی معاملات کو, حکومت کے معاملات کو دیکھا, اس طرح کی حکومت کرنے کے لیے آپ فوج پہ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ خوش ہے کہ بھئی جس فوج کو, جس ISI کو پہ ہم اتنا بڑا بجٹ رکھتے ہیں اس کی بدنامی کے لیے یا اس کو اس کے خلاف بات کروانے کے لیے پوری دنیا میں لابنگ کرتے ہیں, وہ PTI اور عمران خان مفت میں کیے جا رہے ہیں, تو ان کو اور کیا چاہیے. صحیح ہے, دشمن کو موقع دے دیا. ٹھیک ہے بے صاحب, میں چاہوں گا کہ اس پر ثنا بچھا صاحبہ نے جوائن کیا, انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. ثنا بچھا صاحبہ, بغیر ثبوت کے الزامات لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے, PTI چیئرمین ماضی میں بھی ایسا کرتے رہے, لیکن اب جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں کہ ISPR کو خود آ کر یہ بیان دینا پڑا ہے, یہ بات کرنی پڑی ہے کہ یہ الزامات ناقابل قبول ہیں اور بڑے سنگین الزامات ہیں, کیا کہیں گی اس پر آپ؟ دیکھیے, دے ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ, اور عمران خان صاحب نے نہ یہ پہلی دفعہ کیا ہے نہ ہی یہ کوئی آخری بار کیا ہے. وہ ہر روز اور ہر مہینے اور ہر جلسے کے ساتھ ساتھ اپنے قدم جماتے چلے جا رہے ہیں. وہ ایک اور بات کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ ایک حد اور پار کرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں کے تمام ہی حدود جو ہیں ان کا تجاوز کر چکے ہیں وہ. لیکن ظاہر ہے کہ دے ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ اینڈ دے ریزرو دا رائٹ ٹو سے کہ آپ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لے آئیں. اس طرح کی باتیں اٹھ کے تو کوئی بھی کہہ دے, کیسے بھی کہہ دے, ایویڈنس تو ہونی چاہیے. اور اگر ایویڈنس ہے آپ کے پاس تو آپ آ جائیے, اس کی قانونی کارروائی کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے بیٹھ کے اگر نام لے کے, پہلے آپ چہروں گوئیوں میں باتیں کرتے تھے, انڈائریکٹ باتیں کرتے تھے, قبول ہوتی تھی. اب آپ ڈائریکٹ مطلب نام لے رہے ہیں, DGC کا نام لے رہے ہیں, آپ سیکٹر کمانڈر کا نام لے رہے ہیں, آپ اپنے چیف کا نام لے رہے ہیں, اور آپ کو یہ مطلب ہم کے بہائنڈ کلوز ڈورز مذاکرات اسی لیے کیے جاتے ہیں, اسی لیے اس ملک میں آج تک ان ڈیموکریٹک سچویشن اور اسٹیپس اٹھائی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے یہ بند کمروں میں کی ہیں. یہ روڈوں پر نہیں لے کر آیا آپ نے کسی اور ملک کو یہ انویٹیشن نہیں دے دی کہ آئیے دیکھیے ہم کتنے انسٹیبل ہیں اور ہم کتنے گھٹنے ٹیک کیا کرتے ہیں جتھوں کے پریشر پہ. تو معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو افغانستان سے بہت ان کو پیار ہے اور افغانستان کے طالبان سے بھی بہت پیار ہے, لیکن نہ وہ طالبان ہیں نہ اب ہماری فوج افغانستان کی فوج ہے جس کو نیٹو نے آ کے سکھا دیا اور ان کے اوپر یہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے ختم کر دیا اور انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. یہ ایک پاکستان کی آپ ریاست ہے, یہ ایک فوجی ادارہ ہے, یہ اپنے دشمنوں کو اچھی طرح سے نمٹنا جانتا ہے. آپ اگر دوستی کریں گے, مذاکرات کریں گے تو ہمیں اور مسائل ہو سکتے ہیں کہ آپ ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ پیسہ بن جائیں, لیکن اگر آپ ہمارے اداروں پہ یوز پر چوڑ دوڑیں گے, اور اسی لیے کیونکہ نہ آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں, نہ آپ کوئی آئینی طریقہ کار کے چیمپئن ہیں, نہ آپ کوئی ایسا انقلاب لا رہے ہیں جو پازیٹیو انقلاب ہے, آپ تو ایک افراتفری پھیلا رہے ہیں. آپ تو مطلب لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک انسٹیبل, ان ڈیموکریٹک, اکنامکلی فیلڈ اسٹیٹ بن جائے, اور یہ ایسی اسٹیٹ بن جائے کہ عمران خان صاحب اور ان کے خاتون فینز یا ان کے سپورٹرز, وہ خواتین ہوں, بچے ہوں, وہ آ جائیں, اور ہمارے لوگ اگر ذرا بھی ہمارے ادارے جو ہیں پولیس کے ادارے اسپیشلی, وہ کس طرح سے آپ ان کو کمبیٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر کس طرح سے جتھوں کی سیاست ان کے متھے لگا رہے ہیں. آج یہ خاتون چلی آ رہی ہے, بندوق تانے پولیس افسر بیچارہ پیچھے ہٹ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ملک آپ کا ہے, یہ انٹائٹلمنٹ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ ملک اتنا ہی میرا ہے, اتنا ہی آپ کا ہے, اتنا ہی عمران خان کا ہے, اتنا ہی عمران خان کے سپورٹرز کا ہے. ایک طریقہ کار سے وہ آئیں, ہمارے سروں پہ آئیں, آنکھوں پہ آئیں, سر آنکھوں پر آ جائیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وی کین ناٹ گیو ان ٹو دس کائنڈ آف ٹیکٹک, وی کین ناٹ.
ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، آپ رد عمل ضرور دیجیے اس رد عمل پر جو کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے عمران خان صاحب کے الزامات پر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آئی ایس پی آر نے درخواست کی حکومت سے کہ جی اس معاملے کی تحقیقات کریں، اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو حکومت کے کسی اقدام کو، کسی جے آئی ٹی کو، کسی تفتیشی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور بغیر ثبوت کے الزامات وہ مسلسل لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی جو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے یعنی بالکل ان گارڈڈ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے آ گئی ہے۔ جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں، میں پھر ایک بار یہ تقاضا کرتا ہوں خان صاحب سے کہ خان صاحب اپنے رویے پر، اپنے الزامات پر، اپنی دیدہ دلیری پر ذرا غور کیجئے۔ یہ کام جو آپ نے شروع کیا ہے یہ پاکستان کے دوستوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کا ہے۔ یہ جو آپ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ فوج کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے، اور اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور کانسیکوینسز بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ الزامات کی نوعیت جو ہے کہ اتنے ہائیسٹ رینک کے بندے کے اوپر آپ اپنے اوپر قتل کا پرچہ درج کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کوئی خدا کا خوف کریں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے جب ایک مقدمے میں انوالو شخص جسے موقع پر ہم نے نہیں پکڑا ہے، نہ پولیس نے پکڑا ہے، آپ کے لوگوں نے پکڑا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جرم میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے حملہ، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹانے کی بجائے آپ ضد کر رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ کہ نہیں، یہ ایف آئی آر انہی 3 ناموں پر کٹے گی۔ بھئی کیسے کٹے گی؟ آپ اس ملک میں سمجھتے ہیں کوئی قانون، کوئی لا، کوئی آئین ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی مرضی، آپ اتنے بڑے بادشاہ نہیں ہوئے ہیں ابھی کہ آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہو۔ میں پھر ایک بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے توقع ہے، یہ مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ ان کے ارد گرد جو وشس سرکل ہے، جس کماش کے لوگ ہیں، وہ انہیں اپنے انتہائی ایسے مقام پر پہنچا کے چھوڑیں گے جہاں پھر نہ راستہ آگے ہوگا نہ پیچھے۔ بیٹر وزڈم مسٹ پرویل، یہ پریس ریلیز جو آئی ہے یہ یقینی طور پر ان تک اب تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس کے اوپر غور کریں اور اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، ورنہ پھر انجام کے لیے آپ تیار رہیں۔ حکومت پاکستان سے تو آئی ایس پی آر نے نہیں بلکہ فوج کی قیادت نے کہا ہے کہ ایسے، اور جو زبان انہوں نے استعمال کی، ایسے مفاد پرستوں اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کے الزامات کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے ایک طرح سے۔ تو خان صاحب تھوڑا سا خیال کریں، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، اپنی کیمپین دوبارہ چلائیں، لیکن اداروں پر رحم کریں، ملک کی عدلیہ پر رحم کریں۔ آپ نے آج جو زبان چیف جسٹس کے بارے میں استعمال کی ہے سپریم کورٹ کے کہ انصاف کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انصاف نہیں ہو رہا۔ اور یہ کون شخص کہہ رہا ہے جس کے خلاف 3 مقدمے خوفناک نوعیت کے اسی کورٹ میں پینڈنگ ہے؟ یعنی فورن فنڈنگ کا کیس سپریم کورٹ کے پاس ہے، توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ کے پاس ہے، کوشہ خانہ ہے، ان کی نااہلی کا کیس ان کے پاس ہے، اور یہ موصوف جو ہے پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں کھڑے ہو کے ان کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں۔ یہ رویہ ترک کرنا ہوگا، ورنہ پھر بھگتنے کے لیے بھی خان صاحب تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب، ثنا بچہ صاحبہ اور میاں طاہر صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اور پی ٹی آئی کا لانگ مارچ عمران خان کی صحت یابی تک ملتوی کر دیا گیا۔ عمران خان تندرست ہوتے ہی دوبارہ سڑکوں پر آنے کی کال دیں گے۔ شوکت خانم اسپتال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے بتایا کہ انہیں ٹانگ میں 4 گولیاں لگیں، کنٹینر پر دونوں طرف سے برسٹ چلائے گئے، مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، مجھے نہیں بچنا تھا تو انہیں مذہب کا الزام لگا کر مجھے سلمان تاثیر کی طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 3 لوگوں نے انہیں وزیر آباد یا گجرات میں مارنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ 2 ہی راستے ہیں، پرامن انقلاب آئے گا یا خونی، بیلٹ باکس سے تبدیلی آئے گی یا ایران طرز کا انقلاب آئے گا۔ جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان۔ دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا، کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کرنی۔ 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا۔ انہوں نے
پلان بنایا مجھے مارنے کا. ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے, میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں, میں گر جاتا ہوں, اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں. یہ انتہا پسند نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا پلان ہے, اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں. وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی, جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں, انہوں نے مارنا تھا. جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا. اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا, صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا, تباہی ہوگی. انہوں نے تو پوری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ. عمران خان کے الزامات اور لانگ مارچ پر 24 نیوز نے امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا ہے. 24 نیوز کے بیورو چیف ابراہیم راجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کو 3 سوالات بھیجے. جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پر پاکستان میں رجیم چینج کا الزام بالکل بے بنیاد ہے. گمراہ کن اور غلط معلومات کو پاک امریکہ تعلقات میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. امریکہ عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہے. بس یہ مزید بات کریں گے. 24 نیوز کے بیورو چیف ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابراہیم راجہ, جو 3 سوالات بھیجے گئے ہیں ذرا تفصیل سے بتائے گا کہ کیا جواب دیا گیا ان کا امریکہ کی جانب سے؟ جی, ہماری جانب سے 3 سوالات امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گئے تھے. ان میں سے پہلے سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ عمران خان کی جانب سے جو امریکہ پر رجیم چینج آپریشن کا الزام لگایا جاتا ہے, اس پر امریکی حکومت کا کیا موقف ہے. ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو موجودہ پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی, اس میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پاک امریکہ تعلقات کو کیسے دیکھتا ہے. اور ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کے لانگ مارچ پر جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے, اس پر امریکی حکومت کا کیا موقف ہے. اب اس پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 24 نیوز کو جوابات بھیجے ہیں اپنے, اور ان میں سے پہلے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج کے جو الزامات اس وقت عمران خان لگا رہے ہیں یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم گمراہ کن اور جو غلط معلومات اس وقت پھیلائی جا رہی ہیں, ان غلط معلومات کو پاک امریکہ تعلقات میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو طویل مدتی تعاون ہے اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ایک خوشحال اور مضبوط جمہوری ملک کی امریکہ کے مفاد میں ہیں. اس کے علاوہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں جو ای میل کی اس میں یہ بھی لکھا کہ امریکہ عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہے امریکہ. یہ بھی اس ای میل میں لکھا ہے. بہت شکریہ ابراہیم راجہ. وفاق نے لانگ مارچ پر فائرنگ کی تحقیقات کے لیے پنجاب کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کر دی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان اسکاٹ لینڈ یارڈ سمیت دنیا میں جہاں سے تفتیش کرانا چاہیں کروا لیں. مرضی کی تحقیقات میں عمران خان کو شامل تفتیش ہونا پڑے گا اور ثبوت دینا ہوں گے. عمران خان جانتے ہیں تحقیقات ہو گئیں تو ان کی جھوٹی کہانی کھل جائے گی. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر بغیر ثبوت قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے. You can fool all the people all the time, اور پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں, یہ تم سمجھتے ہو؟ تمہارا مقصد ہے کہ اگر میں نے مان لی, اگر تحقیقات ہو گئیں تو میری جھوٹی کہانی کہاں جائے. تمہارا جہاں دل کرتا ہے تم انویسٹیگیشن کراؤ, لیکن اس انویسٹیگیشن کا حصہ تمہیں بننا پڑے گا کیونکہ تم نے الزام لگائے ہیں. ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن کے اندر پیش نہیں کیا. تم نے بیرون ملک سے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانی ہے, تم نے کسی کنسورٹیم, کسی گروپ آف کمپنیز اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کو اکٹھا کر کے بیرون ملک کی کرانی ہے, تم نے پنجاب حکومت کی فورینزک لیب سے کرانی ہے, تم نے جس چیز سے بھی کرانی ہے وفاق اس میں پوری طرح تعاون کرے گی. ملک کے وزیر اعظم پر بغیر کسی ثبوت کے اپنے قتل کا الزام لگا رہا ہے. ملک کے انٹیریئر منسٹر پہ بغیر کسی ثبوت کے قتل کا الزام لگا رہا ہے. ملک کو تباہ کرنے کے دھانے پر ہے, لیکن خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, نہ ہم یہ ہونے دیں گے. اگر تمہیں پتا تھا تو تم نے کیوں یہ سارا کام کیا؟ آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس میں کوئی معصوم جان جا سکتی ہے؟ فرح گوگی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جن کو چارٹر کر کے $5 ملین کا جو ہیرو کا سیٹ ہے وہ میں نے $2 ملین کے اندر بکوا کر وہ کیش میں نے ہاتھ میں واپس دبئی سے منگوایا.
عمران خان نے نفرتوں کی جو آگ لگائی اس میں خود جلنے والے ہیں. سیاست میں اندھی مذہبی جنونیت کا استعمال عمران خان کو لے ڈوبے گا. مذہب سے ناواقف عمران خان ہر معاملے میں مذہبی ٹچ دے کر کارکنوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی 24 نیوز کے نمائندے ساجد بلوچ سے خصوصی گفتگو. کہا عمران خان کے بلا تحقیق الزامات لگانے سے معاملہ مشکوک ہو گیا. معاشرے میں ایک مذہبی جنونیت کی طرف آپ نوجوانوں کو لے گئے اور آج آپ خود اسی جنونیت کے ہاتھوں جو ہے وہ جل بن رہے ہیں اور آپ کو وہی نقصان ہو رہا ہے اس کا. عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کے مشورے سے، جبکہ وہ نہ مذہب کو جانتا ہے نہ اس کے پاس مذہبی تعلیم ہے، اور ہر بات میں مذہب کا ٹچ دو اور مذہب کا ٹچ دو، اور اس ٹچ میں وہ جب آپ لا علم ہیں شریعت کے حوالے سے. پنجاب پولیس نے اور پنجاب ہی کے اداروں نے ان سے یہ بیان لیا ہے. اس تمام بیان کی روشنی میں کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اب اس پر سیاست کر رہے ہیں